उम्महातुकुम, तुम्हारी माएँ, माएँ यानी सब माएँ, चाहे वो सगी हो चाहे वो सौतेली हो। ठीक है, यहां पर एक बहस ये पैदा की होती है जो फुकहा के यहाँ रही कि क्या जिससे जिना किया हो बाप के नाजायज ताल्लुकात हो वो औरत भी हराम होगी, तो वो औरत भी हराम होगी। बाज़ फुकहा इसमें इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी हमें इस पर मिलती है और उलमा की अक्सरियत भी इसी बात की कायल है कि नहीं, अगर नाजायज़ ताल्लुकात भी किसी औरत के साथ है ना बाप के, तो उसके साथ भी बेटा शादी नहीं करेगा, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने किसी औरत के सनफी आज़ा पर नजर डाली, उस औरत की माँ और बेटी उस मर्द पर हराम है। यानी अगर कोई और बंदा जो है किसी औरत को सेक्सुअली देखता है और उसके बारे में सोचता है, तो उस औरत की माँ और बेटी उस मर्द पर हराम है। तो इससे फिर रिजल्ट क्या निकला कि अगर एक औरत के मुतल्लिक एक बंदा जिनसी अंदाज में सोच रखता है तो ही हराम है, तो फिर अगर ताल्लुक है तो भी तो हराम हुआ। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ऐसे बंदे पर नजर तक डालना पसंद नहीं करेगा कयामत के दिन जो बैक वक्त माँ और बेटी पर नजर रखे। ठीक है, जो बैक वक्त माँ और बेटी पर नजर रखे। तो मर्दों के हवाले से खास तौर पर कहा गया, क्योंकि मर्द ही ज्यादातर ताल्लुकात इस तरह के रखते हैं, तो औरतों के लिए भी अहकामात उसी तरह है। लिहाजा अगर एक खातून के साथ बाप के ताल्लुकात हैं, चाहे वो नाजायज ही हैं, तो वो बेटे के लिए निकाह के लिए हलाल नहीं हो सकती। अगरचे कुछ फुकाहा ने कहा कि नहीं हो सकती है, लेकिन वो बहुत दूर की बातें हैं और अक्सरियत नहीं मानती, और इन हदीसों से भी यही साबित होता है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कह रहे हैं कि जिसने सिर्फ इस सेक्सुअल नीयत के साथ देखा और उसको पसंद किया, तो उसके लिए आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी सजा है, तो ये तो फिर बहुत आगे की बात है। और याद रखिए, अगर कोई माँ के साथ शादी कर ले तो इस्लाम में ये फौजदारी जुर्म है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसका माल छीन लो और जो है उसको कत्ल कर दो। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं इस मौजू पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू दाऊद, नसई और मुस्नद अहमद जो है इनकी मुतफ़िक़ा जो राय है वो है कि उसको कत्ल कर दिया जाए और जायदाद जब्त कर ली जाए। और इमाम अहमद ने भी जो है यही जो है वो पेश की दलील राय, और इनकी बाकायदा अहादीस से ये बात साबित होती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सजाएं बयान की, कत्ल कर देना और जायदाद जब्त कर लेना। फुकाहा का भी इस पर इत्तफाक है। अबू हनीफा, इमाम मालिक और इमाम शाफई भी यही कहते हैं कि अगर वो निकाह कर ले, माँ के साथ शादी कर ले, तो उसे कत्ल कर लिया जाएगा और जायदाद जब्त कर ली जाएगी। अलबत्ता अगर सिर्फ उसने जिना किया तो ऐसी सूरत में उस पर जिना की हद जारी होगी। ठीक है, यानी वो थोड़ा फर्क करते हैं इसमें कि एक होता है इंसान का स्पॉन्टेनियस गुनाह कर बैठना और एक होता है प्लान्ड। अगर किसी ने निकाह किया तो उसने बाकायदा प्लानिंग की और अल्लाह की हदूद को तोड़ा, तो कहते हैं तब तो उस पर वो हद जारी होगी। लिहाजा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महरमात के साथ जिना करने की खसूसी बयान की है कि उसको जायदाद जब्त कर ली जाएगी और कत्ल कर दिया जाएगा। और अगर जिना किया तो इसका मतलब है कि स्पॉन्टेनियस वो फिसल गया किसी सबब से, तो ऐसी सूरत में उस पर जिना की हद जारी होगी। ठीक है, लेकिन बहरहाल है ये फौजदारी जुर्म, काबिल सजा जुर्म, और इसकी सजा अहादीस से साबित है। क्या सजा है? उसे कत्ल कर दिया जाए, माल जब्त कर लिया जाए। फुकहा ने क्या फर्क किया? फुकहा ने फर्क ये किया कि अगर जिना किया उसने तो ऐसी सूरत में जिना की हद जारी होगी, यानी रजम किया जाएगा। और अगर निकाह किया अपने महरम रिश्ते के साथ, तो ऐसी सूरत में फिर उसको कत्ल करके जायदाद जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, वरासत भी जारी नहीं होगी, वो इस काबिल नहीं है। जायदाद जो है वो हुकूमत जब्त करेगी। हद जारी होगी जिना की। जिना की हद क्या है? रजम करना, संसार करना। माओ में दादियां नानियां भी शामिल होती हैं। वह बनातुकुम, और तुम्हारी बेटियां। अब बेटी में भी वही बहस है कि क्या नाजायज बेटी भी हराम है, तो वो भी हराम है। ठीक है,
امام مالک نے اس میں اختلاف کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ناجائز بیٹی حرام نہیں ہے، مگر وہ ایک تو اس میں تنہا ہے اور دوسرا ویسے بھی جو ہے نسب تو وہی ہے نا، نسب وہی ہے، لہذا حرمت ہے. اور بیٹیوں میں پھر آپ کو پتا ہے پوتی اور نواسیاں بھی شامل ہیں. وَأَخَوَاتُكُمْ تمہاری بہنیں، اب بہنوں میں بھی سگی ہو، ستیلی ہو، ماں کی طرف سے بہنیں ہو، باپ کی طرف سے بہنیں ہو، سب بہنیں، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بہن ایسی ہو جو باپ کے ناجائز تعلق کا نتیجہ ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے. بیٹی بہن کی بحث ایک ہی ہے. وَعَمَّاتُكُمْ تمہاری پھوپھیاں، اب پھوپھیاں بھی جو ہے وہ باپ کی چاہے سگی بہن ہو چاہے ستیلی بہن، ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وَخَالَاتُكُمْ خالائیں، ماں کی بہنیں، تو ماں کی بھی چاہے وہ سگی بہن ہے چاہے ستیلی بہن، چاہے ماں کی طرف سے ہو چاہے باپ کی طرف سے. وَبَنَاتُ الْأَخِ بھائی کی بیٹیاں بھتیجیاں، تو بھتیجیاں بھی چاہے سگے بھائی کی ہو چاہے ستیلے بھائی کی. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اور بھانجیاں، تو بھانجیاں بھی چاہے سگی ہو چاہے ستیلی. وَأُمَّهَاتُكُمْ اور مائیں تمہاری اللتی جنہوں نے أَرْضَعْنَكُمْ تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری رضائی مائیں. رضاعت سے وہی سارے رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب سے ہوتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضاعت ان سب کو حرام کرتی ہے جنہیں نسب حرام کرتا ہے. تو یہ جو سارے رشتے حرام ہیں نا رضاعت نسب سے، یہ سارے رضاعت سے حرام. پھوپھیاں، خالائیں، بہنیں، بھتیجیاں، ٹھیک ہے، اس بچے کے لیے جس نے دودھ پیا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں اس بات میں اختلاف رائے ہے کہ دودھ کی پینے کی مدت کتنی ہے، کتنے عرصے کا یعنی دودھ پینا. دودھ کی مقدار پر بھی بحث ہے. بعض کہتے ہیں پیٹ بھر دودھ پینا، بعض کہتے ہیں 4-5 دفعہ دودھ پینا، بعض کہتے ہیں چاہے ایک قطرہ گیا ہو. ٹھیک ہے، تو معتدل رائے یہی ہے جس پر اتفاق زیادہ یعنی آئمہ کا ہے کہ بچے کا دودھ پینا، ٹھیک ہے، اس میں مقدار کی قید نہیں، بچے کا ایک دفعہ دودھ پینا. ٹھیک ہے. اب رضاعت جو ہے اس کی مدت کے بارے میں البتہ اختلاف ہے کہ رضاعت کس عمر میں. ایک رائے یہ ہے جو کہ ام سلمہ اور عبداللہ بن عباس کی ہے بنیادی طور پر، کہ جتنا عرصہ بچے کو دودھ پر رکھا گیا، یعنی اگر 6 مہینے تک بچے کو دودھ پلایا اس کے بعد دودھ چھڑا دیا لیٹ سپوز، تو جتنے عرصے تک اس کو دودھ پلا رہے ہیں اتنے عرصے تک دودھ پلانے سے رضاعت ہوگی. جب ماں باپ نے دودھ چھڑوا دیا اس کے بعد اگر کسی نے دودھ پلایا تو رضاعت نہیں ہوگی. بہت مشکل بات نہیں میں کہہ رہی، 2 سال کی ایج نہیں کہہ رہی، میں کہہ رہی ہوں جب تک ماں باپ دودھ پلوائیں. آپ کو پتہ ہے 2 سال ضروری تو نہیں ہوتا نا، کوئی 6 مہینے بعد بھی چھڑا سکتا ہے، سال بعد بھی چھڑوا سکتا ہے. اگر ماں باپ نے سال بعد بچے کا دودھ چھڑا دیا تو ام سلمہ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ جب ماں باپ نے دودھ چھڑوا دیا، 1 سال کے بچے کا دودھ چھڑوا دیا تو کسی نے اس کو دودھ پلا دیا تو رضاعت نہیں ہوتی، کیونکہ ماں باپ دودھ چھڑوا چکے. یہ ام سلمہ اور ابن عباس کی رائے. سمجھیں گے تو آئے گی نا. میں آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ رضاعت کی مدت کتنی ہے اس کے بارے میں 4 مختلف رائے ہیں. کتنی عمر تک رضاعت ہو سکتی ہے؟ دودھ پلانے کی مدت تو 2 سال تک ہے نا، وہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن رضاعت کا رشتہ کب تک قائم ہو سکتا ہے اس کے بارے میں 4 آراء ہیں. ٹھیک ہے. ایک رائے ام سلمہ اور ابن عباس کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب تک ماں باپ بچے کو دودھ پلا رہے ہیں تب تک ہی دودھ پلانے سے رضاعت ہوگی. اگر ماں باپ نے دودھ چھڑا دیا 6 مہینے بعد، سال بعد، 1.5 سال بعد، 1.5 سال کا بچہ ہوا، ماں باپ نے دودھ چھڑا دیا، اسے سالڈ سیمی سالڈ پہ لگا دیا، اب وہ دودھ نہیں پلاتے، تو اگر کسی خاتون نے دودھ پلا دیا تو وہ کہتے رضاعت نہیں ہوگی کیونکہ بچہ شیرخوار نہیں ہے. بے شک رضاعت کی عمر ہے ابھی اس کی، لیکن ماں باپ نے دودھ چھڑا دیا نا، اب وہ سیمی سالڈ کھاتا ہے تو اب رضاعت کا رشتہ نہیں بنے گا. بعد میں اگر پلایا ہے تو بعد والی خاتون کے ساتھ رضاعت کا رشتہ نہیں ہوگا، جس خاتون نے چھڑانے کے بعد پلایا. آپ یہ سمجھے نا کہ دودھ ماں ہی پلا رہی ہے. پہلی بات آپ ذہن میں یہ رکھیں، اگر تو شروع میں دودھ پلوا دیا تو رضاعت تو وہیں بن گئی. ابھی آپ یہ سمجھے جو ہمارے یہاں کا سسٹم ہے کہ دودھ صرف ماں ہی پلاتی ہے، ماں پال رہی ہے، ماں نے دودھ پلایا، اب 1.5 سال بعد جو ہے دودھ چھڑوا دیا، اب اس کے بعد
اگر دودھ پلایا کسی خاتون نے، بچے نے دودھ چھوڑ دیا ہے، اب وہ کھاتا پیتا ہے، تو ابھی ویسے رضاعت کا ٹائم ہے کیونکہ رضاعت کا عرصہ 2 سال ہے، لیکن عبداللہ بن عباس اور ام سلمہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی صورت میں جب ماں باپ دودھ چھڑا چکے ہیں اس کے بعد کسی خاتون نے اس کو فیڈ کروا دیا تو رضاعت کا رشتہ نہیں بنے گا. یہ ام سلمہ اور ابن عباس کی رائے. ٹھیک ہے، اس رائے کو حسن بصری، قتادہ، اکرمہ، امام اوزائی اور امام زہری انہوں نے بھی ایکسپٹ کیا، قبول کیا. وہ اس رائے کی فیور میں ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ایسے ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری رائے جو ہے یہ حضرت عمر فاروق اور عبداللہ بن مسعود اور ابو ہریرہ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 2 سال کی عمر تک رضاعت ہے، تو 2 سال کی عمر تک جس نے بھی دودھ پلایا رضاعت ہو جائے گی، چاہے بچہ دودھ پیتا ہو یا نہ پیتا ہو، ماں باپ نے دودھ چھڑایا ہو یا نہ چھڑایا ہو. 2 سال کی عمر میں اگر کسی نے دودھ پلایا تو رضاعت ہوگی. یہ رائے کس کی ہے؟ عمر فاروق کی، ابن مسعود کی اور ابو ہریرہ کی. ٹھیک ہے. پتہ کیا ہے، آپ لوگ اپنے اندر تھوڑا سا تحمل لائیں، مجھے بات کمپلیٹ تو کر لینے دیں. میں نے کہا 4 رائے ہیں، ابھی میں نے 2 رائے عرض کی ہیں. ٹھیک ہے، مجھے بات مکمل کر لینے دیا کریں، بیچ میں مت بولا کریں. فقہا میں سے امام شافعی، امام احمد، امام ابو یوسف، امام محمد، سفیان ثوری، امام ابو حنیفہ اور امام مالک اسی رائے کے حق میں ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کا یہ کہنا ہے کہ 2 سال سے 2-4 مہینے زیادہ بھی ہو جائے تو خیر ہے. لہٰذا اسی بنا پر امام ابو حنیفہ اور امام ظفر نے کہا کہ رضاعت 2.5 سال تک ہوگی. یہ جو آپ کے یہاں کہا جاتا ہے نا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بچے کو دودھ 2.5 سال تک پلاؤ، یہ غلط مفہوم نکالا گیا ہمارے یہاں. امام ابو حنیفہ اور امام ظفر نے کہا کہ 2.5 سال تک کے بچے کو اگر کوئی عورت دودھ پلا دے تو رضاعت ہو جائے گی. یہ کہا. ہمارے یہاں عورتیں 3-3 سال تک کے بچے کو دودھ پلاتی رہتی ہیں اور کہتی ہیں وہ جی حنفی کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ نے یہ نہیں کہا. امام ابو حنیفہ اور امام ظفر نے حضرت عمر فاروق، عبداللہ بن مسعود اور ابو ہریرہ کی رائے کو ایکسپٹ کیا کہ 2 سال کی عمر تک رضاعت ہو سکتی، چاہے ماں باپ دودھ پلا رہے ہوں یا نہ پلا رہے ہوں. مگر امام ابو حنیفہ نے یہ فرق کیا کہ انہوں نے کہا کہ رضاعت کی وجہ سے حرمت بنتی ہے اور حرمت بڑی نازک چیز ہے، اس وجہ سے 2-4 مہینے ایکسٹرا ڈال دو. تو 2 سال کی بجائے 2.5 سال تک انہوں نے کہا کہ بچہ اگر 2.5 سال تک کا ہو اور اس کو کوئی عورت دودھ پلا دے تو حرمت ہو جائے گی، رضاعت ہو جائے گی. اس بنا پر کہا کہ اس زمانے میں موسموں کے حساب سے رکھا جاتا تھا بچوں کی عمروں کا اندازہ، تو اس میں پھر 2-4 مہینے آگے پیچھے ہو جاتا تھا. اب تو کیلنڈرز ہیں، اب وہ سبب ہی نہیں آتا. لیکن بہرحال ابو حنیفہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلا لو. انہوں نے کہا کہ 2.5 سال تک کے بچے کو اگر کسی عورت نے دودھ پلا دیا تو رضاعت کی حرمت ہو جائے گی. یہ تیسری رائے ہے، یہ ابو حنیفہ اور امام ظفر کی ہے. اس کے پیچھے بنیادی طور پر کوئی حدیث یا کوئی اصول نہیں ہے، صرف اتنی رائے انہوں نے کی کہ 2-4 مہینے ایکسٹرا ٹائم دے دو. وہ کیلنڈر والے مسئلے کی وجہ سے تھا جس کی اب ضرورت بھی نہیں رہی، اور 2 سال کی مدت بنیادی اصول رہی. چوتھی رائے جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ، تیسری ابو حنیفہ اور امام ظفر کی میں نے بیان کر دی. چوتھی جو ہے وہ حضرت عائشہ اور علی رضی اللہ عنہ کی ہے. انہوں نے سب سے اختلاف کیا. وہ کہتے ہیں جس عمر میں بھی دودھ پلاؤ گے رضاعت ہوگی، چاہے کسی بابے کو دودھ پلا دو رضاعت ہوگی. واقعی اما عائشہ کہتی ہیں کہ اگر کسی بوڑھے کو بھی دودھ پلا دیا جائے نا تو رضاعت ہوگی. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی. لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے میں سب سے اختلاف کیا. وہ کہتے ہیں رضاعت ہر حال میں ہوگی جس عمر میں بھی دودھ پلا دو. تو ان کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے، لیکن ان کی اس رائے کو باقیوں نے ایکسپٹ نہیں کیا. تو بات یہ کہ کس کی رائے سب سے صحیح ہے؟ جب بڑے بڑے فقہا اور مجتہد صحابہ ایک نہیں ہو سکے تو میں کون ہوں؟ لیکن مجھے سب سے زیادہ بہتر جو میرے علم کے مطابق مجھے لگتی ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ اور ابن مسعود کی، کیونکہ اللہ نے کہا کہ رضاعت 2 سال تک ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ 2 سال تک ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے بھی مناسب یہی لگتا ہے کہ 2 سال کی عرصے میں اگر دودھ پلا دیا گیا تو رضاعت ہوگی.
باقی جو ایک رائے حضرت ابو حنیفہ والی ہے، اصل میں انہوں نے تو اسی رائے کو قبول کیا. انہوں نے تو کہا کہ احتیاط کی وجہ سے 2-3 مہینے بڑھا دو. تو اس کا مسئلہ اب نہیں رہا، کیونکہ اب ہمارے پاس کیلنڈرز ہیں، ہمیں پکا پتا ہے کہ بچہ کس تاریخ کو 2 سال کا ہوتا ہے. لہٰذا وہ مسئلہ تو خود بخود ختم ہو گیا. اب رہ گئی 2 رائے پیچھے، ایک اما عائشہ صدیقہ اور علی رضی اللہ عنہ والی، ٹھیک ہے، اور دوسری جو ہے پہلی رائے جو ام سلمہ اور ابن عباس کی ہے. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی رائے تو ہونا والی ممکن ہی نہیں ہے نا، بڑا ہو کر کوئی کسی کو دودھ نہیں پلاتا ہے نا، لہٰذا وہ بھی ایک طرح سے ایک انتہا کی بات ہے. تو اصل رائے پھر 2 رہ جاتی ہیں، ایک ام سلمہ اور ابن عباس والی، اور ایک عمر فاروق رضی اللہ عنہ. کہ ام سلمہ اور عبداللہ بن عباس نے یہ کہا کہ جب ماں باپ بچے کو دودھ پلانا چھڑا دے، اس کے بعد اگر کوئی رضاعت کرائے تو بے شک بچے کی عمر 2 سال سے کم ہو، رضاعت نہیں ہوگی. لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، چاہے ماں باپ دودھ پلا رہے ہیں یا نہیں پلا رہے، 2 سال کی عمر ہو، 2 سال تک کی عمر میں اگر کسی نے بچے کو دودھ پلا دیا تو رضاعت ہوگی. یہ 2 رائے ہیں، جو آپ کو مناسب لگے. لیکن مجھے ذاتی طور پر میری رائے یہ ہے، میری رائے کہ اس میں زیادہ درست رائے حضرت عمر فاروق اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی ہے. لیکن یہ میری رائے ہے، آپ کسی دونوں صحابہ میں سے کسی کی رائے پر بھی عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اختلاف رضاعت کے قوانین میں نہیں ہے، صرف اس بات میں ہے کہ کتنی عمر میں دودھ پلانے سے رضاعت ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی. اگر ان کو فیڈ کراتے ہیں، مطلب فیڈ تو نہیں آتی، اگر یہ بتائیں آپ کہ کسی ایسے رشتے دار سے فیڈ کروا لیں جس سے حرمت بن جائے. مطلب جیسے بھتیجا محرم ہے نا، بھتیجا محرم ہے نا، تو اگر پھپھو سے دودھ پلوا لیا جائے، نہیں، میرا یہ مطلب ہے خالہ سے پلوا لیا جائے. بچے کے منہ میں گیا ہے یا نہیں گیا ہے، اس کی آپ بتائیں کہ رضاعت دودھ اس کے اندر مطلب کسی کا دودھ ہے ہی نہیں، اترتا ہی نہیں. اپنے اپنا سوال کریں نا، وہ اپنا کر رہی ہیں جی. تو اس نے دودھ پلایا، اب دودھ اترا نہیں تو پلایا کیسے؟ تو ویسے کوشش کرتی ہیں کہ چلو نہیں دیکھیں، ایک تو یہ ہے نا کہ اب جو ہے میڈیکلی یہ پاسبل ہے، اس قسم کی دوائیاں وہ دیتے ہیں جن کی وجہ سے 1 دن کے لیے دودھ اتر آتا ہے، تو وہ دودھ اتر آئے تو اس کو پلا دیا جائے. تو علماء نے کہا کہ ہاں دودھ بے شک میڈیکلی آیا ہے، مگر دودھ آیا ہے، ماں نے پلا دیا تو حرمت ہوگی. لہٰذا آج ایسا ہو سکتا ہے، آج ایسا ہو سکتا ہے. نہیں آیا تو پھر کیسے ہوگی؟ دودھ پلانا ہے نا، دودھ پلانا ہے. جسم کا کوئی حصہ کسی کے منہ میں ڈال دینے سے رضاعت نہیں ہوتی. رضاعت تو ہے بچے کو فیڈ کرانا. اب جیسا کہ یہ ہے کہ عورتوں کو جو جن کی اولاد ہی نہیں ہوتی، ظاہرہ ان کا دودھ بھی نہیں اترے گا، تو وہ پھر اپنی کسی محرم سے پلوا سکتی ہیں، یعنی کہ جیسے بہن سے پلوا لیں، ٹھیک ہے. اب یہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، جیسے کہ اگر بیٹا ہے، بچہ ہے، لڑکا ہے، تو وہ ماں کے لیے بڑا ہو کر نہ محرم ہو جائے گا نا، تو بہتر ہے کہ ماں اپنی بہن سے پلوا لے، وہ پھر بھانجا ہو جائے گا. اگر لڑکی ہے تو باپ کے لیے نہ محرم ہو جائے گی نا، تو پھر باپ کی بہن سے پلوا لے، وہ اس کی بھتیجی بن جائے گی، بھانجی بن جائے گی، ٹھیک ہے نا. پھر ایک اور حل ہے، ساس سے پلوا لے. اگر ساس اس ایج میں ہے اور ان کی بھی اولادیں ہیں تو وہ ساس دادی پلا دے. سمجھ گئے نا؟ اس طرح سے آپ کسی ایسے رشتے دار سے، بھانجی سے کروائی جا سکتی ہے کہ یعنی کہ جیسے بھئی ہماری فیملیز میں تو اس طرح ہوتا ہے نا کہ بڑی ایج میں شادیاں ہوتی ہیں، تو لہٰذا اس میں پھر یہ ممکن نہیں ہوتا کہ دادی پلا دے. سم ٹائم بہن بھائی بھی فارغ ہو گئے ہوتے ہیں بچوں سے، تو کوئی بھانجی بھتیجی پلا دے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے حرمت بن جائے گی. خالی جسم کا حصہ منہ میں ڈال دینے سے تو رضاعت نہیں ہوگی نا، سمجھ رہے ہیں نا. خالی اس طرح نہیں، دودھ پینا فی الواقعہ بچے کے اندر دودھ جانا چاہیے، ٹھیک ہے جی. اب آپ پوچھیں. یہی سوال کرنا نا، وہی کہ دودھ تو نہیں ہے، بعض اوقات دادیاں بڑی مطلب بڑے بڑے بچوں کو بعض اوقات دیہاتوں میں ہوتا تھا کہ مطلب بچے کو چسا دینا، تو اس سے تو رضاعت کا نشانہ. دیکھیں بنیادی بات یہ کہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، دیہات ہو یا شہر ہو، اتنی تعلیم تو ہونی چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے. یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ میں تیرے بچے کو دودھ پلا دوں، تو میرے بچے کو دودھ پلا دے. یہ کھیل نہیں ہے، یہ پورے حرمت کی چین بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر دادی کا بھی بچہ ہے
یعنی کہ وہ بھی صاحب اولاد ہیں، اس وقت بچے کو فیڈ کرا رہی ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بچے کے منہ میں دودھ نہیں گیا ہوگا؟ تو وہاں تو پھر رضاعت کا مسئلہ پیدا ہو گیا. لہٰذا یہ سب بہت سیریس معاملات ہیں، ان کو مذاق میں نہیں لیا جا سکتا. تو اور ایسی خاتون جن کو اس وقت کوئی بچہ ہی نہیں ہے دودھ پینے والا، تو وہ ایسا ڈرامہ کیوں کریں گی بھائی؟ یعنی کہ کیا کوئی، میری تو سمجھ میں نہیں آتی اس طرح کی چیزیں کہ یعنی یہ لٹرل کویسچن بھی میرے سامنے آیا. پھر میں نے تو پھر فتویٰ کے لیے بھیج دیا، کیونکہ وہ بہت آگے کی بات تھی، بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ وہی کہ جی وہ دادی نے بچے کو پکڑ کر جو ہے دودھ پلانا کے لیے گود میں لٹا لیا، حالانکہ اس وقت ان کو دودھ نہیں آتا تھا، کہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا. رضاعت ہوگی کہ نہیں؟ یہ کس طرح کی چیزیں، یہ کس طرح کی محبتیں؟ میری تو سمجھ سے باہر کی بات ہے. یہ بہت ہی جاہلانہ حرکتیں ہیں، بہت ہی جاہلانہ باتیں. رضاعت مذاق نہیں ہے. رضاعت سے وہ سارے رشتے حرام ہوتے ہیں جو خون سے حرام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس کو بہت سیریس لینا چاہیے. اب رہ گئی یہ بات کہ کسی خاتون نے ایک بچے کو پکڑا اور دودھ پلایا. اب اگر وہ بچہ 2 سال سے بڑا ہے تو کیا اس کی رضاعت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہی تو بحث ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس میں سے جو بات آپ کو مناسب لگے، میں تو سمجھتی ہوں نہیں ہوگی، کیونکہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود والی رائے کو زیادہ وقی سمجھ رہی ہوں. لیکن اگر عائشہ والی رائے کو لیں تو وہ تو کہتی ہیں ہر ایج میں ہوگی. تو یہ تو ایک بنیادی اختلاف ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اگر نہیں بھی ہوتی رضاعت، ہم یہی رائے مان لیں، تو بھی یہ ایک کبھی حرکت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ طے کرنا پڑے گا کہ کیا واقعی ان خاتون کو اس وقت دودھ نہیں اترتا تھا، ہے نا؟ کیونکہ دیہاتوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے تک ان کے بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں. سیریس بات ہے، دیہاتوں میں یہی ہے نا. تو پھر اگر اس وقت خود ان کا کوئی بچہ دودھ پینے والا تھا تو کیا جب انہوں نے دودھ پلایا تو یہ کیسے طے ہوگا کہ دودھ اترا کہ نہیں اترا؟ ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہر کیس کی نوعیت کے حساب سے فیصلہ ہوگا. سب کے اوپر ایک فیصلہ نہیں لگایا جا سکتا. ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے، بہت سیریس بات ہے. وَأُمَّهَاتُ نِسَاؤُكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی کہ ساسیں، تمہاری ساسیں بھی تم پر حرام ہیں. وَرَبَائِبُكُمْ، اور تمہاری ربیبہ بچیاں. رب سے ہے، رے بے بے اس کی روٹ ہے. ربائب جمع ہے ربیبہ کی. ربیبہ کہتے ہیں زیر کفالت بچی کو. رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو نا. تو ربیبہ جو پالی گئی بچی ہو، تو ربائب اس کی جمع ہے. وہ بچیاں جو تمہارے زیر سرپرستی ہو، زیر تربیت ہو. تربیت کا لفظ بھی تو رب سے ہی ہے. التی، وہ جو فی حجورکم تمہاری گودوں میں پلے. من نسائکم تمہاری بیویوں کی اولادیں. التی، وہ بیویاں جو دخل تم بہن تم ان کے ساتھ دخول کر چکے ہو. اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پلیں، تمہاری بچیاں نہ ہو، تمہاری بیویوں کی بچیاں ہو. اور بیویاں وہ جن سے تم مباشرت کر چکے ہو، فزیکل ریلیشن کر چکے ہو. اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے، ایک چیز یاد رکھیں، یہ ضروری نہیں کہ بچیاں بچپن سے ہی پالی ہوں. یہ رشتے کی نزاکت کے لیے بیان کیا. اگر کسی ایسی عورت سے شادی کی جس کی بچیاں جوان ہیں تو بھی وہ حرامی ہے. حرمت کی شرط کیا ہے؟ ماں کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہونا. اگر ایک عورت سے نکاح کیا اور رخصتی کے بغیر ہی اس کو طلاق دے دی تو اس کی بچیوں سے حرمت کا رشتہ قائم نہیں ہوا. لیکن اگر ایک عورت سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن کر لیا، چاہے ایک ہی دفعہ کیا، اب چاہے وہ بیوی مر جائے یا اس کو طلاق دے دی جائے، اس کی بچیاں ہمیشہ کے لیے محرم. ٹھیک ہے؟ یہ اصول سمجھ میں آ گیا. اب ماؤں کے لیے یہ شرط بیان نہیں نہ ہوئی، ہے نا، کہ ماؤں کے لیے جو ساسیں حرام ہے اس کے لیے شرط بیان نہیں نہ ہوئی. تو اس کی وجہ سے اختلاف ہے. ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ سے تھوڑا سا اختلاف ہے. لہٰذا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر مباشرت ہوگی تو ماں حرام ہوگی، لیکن باقی سب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مباشرت ہو یا نہ ہو ماں حرامی. علی رضی اللہ عنہ اگلی بات سے دلیل لیتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں بیٹی اس وجہ سے حرام ہوگی کہ مباشرت ہو چکی، اگر نہیں تو نہیں، تو اس وجہ سے ماں بھی نہیں ہوگی. باقی سارے کہتے ہیں کہ نہیں، اگر یہ بات ہوتی تو اللہ وضاحت کر دیتے. اللہ نے وضاحت نہیں کی، ماں ہر حال میں حرام ہے، چاہے خالی نکاح کر کے طلاق دے دی ہو، نہیں مباشرت کی تب بھی ماں حرام ہے. تو چونکہ اکثریت کی رائے یہی ہے تو پھر اسی کو درست مانا جائے گا. ٹھیک ہے؟
علی رضی اللہ عنہ اس میں غلط نہیں ہے، تنہا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ رب کریم نے کیا بتایا؟ سانسیں حرام ہے، اور اس کے علاوہ بیویوں کی بیٹیاں بھی حرام ہے، لیکن ان بیویوں کی جن کے ساتھ مباشرت ہو. جن کے ساتھ مباشرت نہیں کی، نکاح کیا اور بغیر رخصتی کے طلاق دے دی، ان کی بیٹیاں حرام نہیں ہیں، مگر مائیں ان کی بھی حرام ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ سب آئمہ کا، سب صحابہ کا یہی قول ہے سوائے علی رضی اللہ عنہ کے. فائن پھر اگر لم نہیں تکونو تم ہو، دخل تم بہنہ دخول کر چکے ان پر، فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں. اگر تم نے ان بیویوں کے ساتھ مباشرت نہیں کی تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں. کس بات میں؟ ان کی بیٹیوں سے شادی کر لینے میں، ٹھیک ہے. وَحَلَائِلُ، حلائل کی کیا ہو سکتی ہے روٹ؟ جی، ہے لام لام. حل کس کو کہتے ہیں؟ کھولنے کو، گرا کھولنے کو. اور اسی سے ہل بنتا ہے، ہلت، حلال ہونا. اس سے لفظ بنتا ہے حلیل، شوہر کو کہتے ہیں، اور اس کا مونس ہوتا ہے حلیلتن، اور یہ حلیلتن کی جمع ہے حلائل، ٹھیک ہے. اگر حلائل حل سے ہے، کھلنے سے، تو اس لیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کھولتے ہیں، اس لیے کہا گیا، یہ لفظ استعمال ہوا. اور اگر یہ حلال سے ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے پر حلال ہے، اس لیے کہا گیا. اور اگر یہ حلیل سے ہی ہے تو حلیل کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو. یہ روٹ ایک ہے، مصدر تین ہے. حلیل کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو. ایک گھر میں جو اکٹھے رہے نا وہ حلیل ہوتی ہے. حلال کیا ہوتا ہے؟ انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال دینا، ساتھ رہنا، ایک جگہ پر رہنا. اس سے حلیل ہو. ایسے بندے کو جو ایک جگہ پہ رہتے ہو، اکٹھے رہتے ہو، ایک گھر شیئر کرتے ہو، حلیل کہلاتے ہیں. تو میاں بیوی اکٹھے رہتے ہیں ایک گھر میں تو حلیل ہے. تو جو ناراض ہو کے 10 سال میکے جا کر بیٹھ جاتی ہیں وہ پھر کیا ہے؟ ذلیل و رسوا ہے نا. تماشا بنانا ہے. اکٹھے نہیں رہ سکتے، الگ ہو جائیں. اسلام میں سیپریشن نہیں ہے، ٹھیک ہے. یا اکٹھے رہو معروف طریقے سے، یا الگ ہو جاؤ، طلاق لے لو، اپنی اپنی زندگیاں شروع کرو. یہ تماشے کے بیٹی بیاہ ہونے کے بعد بھی ماں کے گھر بیٹھی ہوئی ہے، یہ اسلام میں اس کی کوئی تصور نہیں، ٹھیک ہے. خیر. وَخَلَائِلُ، بیویاں، ابنائکم، تمہارے بیٹوں کی، الذین، وہ بیٹے جو، من اصلابکم، تمہاری پشت سے ہیں. تمہارے بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام ہیں، وہ جو تمہارے بیٹے ہیں. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ستیلے بیٹوں کی بیویاں جائز ہو گئی ہیں. پشت سے کرنے سے مراد پتہ کیا ہے؟ منہ بولے بیٹے. منہ بولے بیٹوں کی بیویاں حرام نہیں ہیں. پھر یہ حکم آگے چل کے احزاب میں کھل کر آ گیا نا. عرب منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کو بھی، یعنی منہ بولی بہوؤں کو بھی حرام مانتے تھے. تو اللہ نے یہاں اسلاب کر کے، صلب پشت کو کہتے ہیں، کر کے یہ بات کہہ دی کہ جو تمہارے بیٹے ہیں. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ستیلے بیٹے ان کی بیویاں جائز ہوں گی. بیٹے ستیلے ہو یا سگے ہو وہ حرام ہوتے ہیں، تو وہ ان کی بیویاں بھی حرام ہوتی ہیں. منہ بولے بیٹوں کی بیویاں حرام نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے منہ سے بیٹا کہہ دینے سے کوئی بیٹا نہیں بن جاتا. یہ پھر حکم وضاحت کے ساتھ احزاب میں آیا، یہاں صرف اس کا اندیا دے دیا گیا تھا. یہ سگے بیٹوں کا ذکر ہے جی. لیکن سگے کے اندر ستیلے، اصل میں ہمارے ہاں سگے ستیلے الگ تقسیم ہوتے ہیں نا، وہ تو سگے ہی کہلاتے ہیں. البتہ سگوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بیوی کی طرف سے، وہ جو میں نے آپ کو کل بھی بتایا، اخیافی، علاقی، شقیق، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، دونوں طرف سے. لیکن ہمارے ہاں سگے ستیلے کی ٹرم چلتی ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ نے جب یہ کہا نا من اصلابکم، تو اس میں سگے ستیلے سب بیٹے آ گئے. مائنس کون سے ہو گئے؟ منہ بولے، جن کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنتا. وان، اور یہ کہ تجمعو، تم جمع کرو، بینا، درمیان، اختین، دو بہنیں، بین الاختین، دو بہنیں. اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو. اور یہ بھی حرام ہے کہ تم ایک نکاح میں دو بہنیں جمع کر لو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بہنیں، خالہ، بھانجی، پھوپھی، بھتیجی، ایک بندے کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. اس کا ایک بنیادی اصول ہے، دو ایسی عورتیں جن کا آپس کا رشتہ ایسا ہو کہ ایک ان میں سے مرد ہوتا تو وہ محرم ہوتے، ایک بندے کے نکاح میں نہیں ہو سکتے. پہیلی سمجھ آئی؟
تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے، سمجھ آ جائے تو یہ سارا اصول سمجھ آ جاتا ہے۔ ایسی دو عورتیں جن کا آپس کا رشتہ ایسا ہو کہ اگر ان میں سے ایک مرد ہوتا تو وہ آپس میں محرم ہوتے، ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، یعنی خالہ بھانجی، اگر خالہ کی بجائے ماموں ہوتا تو بھانجی اس کی محرم ہوتی نا ساری زندگی کے لیے، اور اگر بھانجی کی جگہ بھانجا ہوتا تو خالہ کے لیے محرم ہوتا نا ساری زندگی کے لیے۔ تو لہٰذا ایسی دو عورتیں ایک مرد کے نکاح میں بیک وقت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح دو بہنیں کہ ایک بھائی ہوتا تو محرم ہوتے، اسی طرح پھپھی بتیجی کہ پھپھی کی جگہ چچا ہوتا تو محرم ہوتے، اور پھپھی کے ساتھ بھتیجی کی بجائے بھتیجا ہوتا تو محرم ہوتے۔ تو ایسی دو عورتیں بھی ایک مرد کے نکاح میں اکٹھی کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہ رشتہ سمجھ آ گیا؟ الحمدللہ۔ یہ آپ کا پیپر ہے لہذا اچھی طرح سمجھیے۔ ان اللہ کانا، اچھا سوری، الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو پہلے گزر چکا ہو۔ جہاں نئے آئلی قوانین دیے گئے نا وہاں ساتھ ہی ٹکڑا ضرور لگایا گیا کہ جو پہلے کر چکے ہو اس کو تبدیل مت کرو، کیونکہ گھروں میں یہ چیزیں ہو رہی تھی نا۔ تو اب جن کی زندگی گزر چکی، فرض کریں بوڑھے ہو گئے پوری زندگی گزار کر، اب اس عمر میں کیا کریں؟ اور پھر وہ بچے ہے نا، کیونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے تو نارمل زندگی گزاری ہوئی تھی، اب اس میں ان کے بچے تھے تو اب پھر وہ بچے، ان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ نے کہا جو شادیاں پہلے ہو چکی ان پر اعتراض نہیں کرنا۔ لہٰذا کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کبھی صحابہ کے تذکرے پڑھے ہیں سنے ہیں، کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ تم تو وہی ہو کہ تم نے اپنی سوتیلی ماں سے شادی کر لی، تمہارا یہ بچہ تو تمہاری ماں سے ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا جو پہلے نکاح ہو چکے ان پر اعتراض نہیں کرنا، ان پہ اعتراض نہیں کرنا، کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پورا معاشرہ درہم برہم ہو جاتا، اس لیے اللہ رب کریم نے منع فرما دیا۔ اس میں ایک یہ بھی تھا کہ صحابہ کرام جو ہیں جس حکم کو سن لیتے تھے اس پہ عمل کرنے میں تیزی کرتے تھے۔ نہیں بالکل وہ تو کرتے تھے، صحابہ فوراً سبقت کرتے تھے خیر کی طرف، لیکن پچھلے معاملات کو ایز اٹ از رکھا گیا آئلی معاملات کے معاملے میں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ آئلی معاملات کو اگر توڑا جاتا چھیڑا جاتا تو ہر گھر جو ہے وہ خراب ہو جاتا، ہر گھر خراب ہو جاتا، کیونکہ وہاں کے تو یہ عام قوانین تھے۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ وہ عورتیں مرد الگ ہو جاتے، بلکہ وہ بچے جو ان کے پیدا کردہ تھے ان کی زندگیاں بھی خراب ہو جاتی، ان کے نسب میں لوگ تان کرتے۔ تو اللہ نے کہا جو نکاح پہلے ہو چکے ہیں اب ان پہ اعتراض نہیں ہوگا، وہ ایز اٹ از ہی چلیں گے، ان پہ کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بچوں کا وہی نسب ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، آئندہ مت کرنا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخش دیتا ہے، اللہ مہربان ہے۔ جو پہلے کر چکے ہو دوبارہ کبھی مت کرنا، اور ان تعلیمات کو آگے پہنچانا، تو پھر اللہ تمہارے سابقہ کو معاف کر دے گا، اور اللہ مہربان ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھ آیا؟ اب دیکھیں نسب کے ساتھ وراثت ہوتی ہے، اس لیے وراثت کے قوانین کے بیچ میں وراثت کا موضوع روک کر نسب سنا دیا گیا، تاکہ اب تقسیم کیسے کرو گے؟ نسب ہوگا تو تقسیم کرو گے نا، اس لیے نسب بھی سیدھا کر دیا گیا۔ تو نسب کی اہمیت کے بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا جو شخص کسی کا بچہ نہ ہو اور اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرے اللہ اس پر نظر بھی نہیں ڈالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس شخص کا باپ یا نسب وہ نہ ہو جس سے وہ اپنے آپ کو منسوب کرے تو قیامت کے روز اللہ اس پر نظر بھی نہیں ڈالیں گے۔ بالکل صحیح حدیث ہے، مگر اس کا مفہوم غلط نکالا گیا۔ بیوی اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام نہ لکھے اللہ اس پر نظر بھی نہیں ڈالیں گے، یہ بات غلط ہے۔ ہمارے یہاں بیویوں کے ساتھ شوہروں کا نام لکھا جاتا ہے نا، تو لوگ اس پر کہتے ہیں کہ اللہ گناہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ نظر بھی نہیں ڈالیں گے۔ وہ اس کے لیے نہیں ہے، وہ نسب بدلنے کے لیے ہے۔ اگر میں اپنے باپ کی جگہ کسی اور کو اپنا باپ قرار دوں تب یہ سزا ملے گی، یہ رواج ہے، یہ نسب بدلنا نہیں ہے۔ عربوں میں رواج ہی نہیں تھا شوہروں کا نام لکھنے کا، نا رواج ہی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ فاطمہ بنت محمد لکھا جاتا ہے، کبھی فاطمہ علی لکھا دیکھا؟ ساؤنڈ بھی اچھا نہیں کرتا، عجیب لگتا ہے نا سن کر، فاطمہ علی اور سا لگتا ہے، لیکن فاطمہ بنت محمد۔ اچھا ختیجہ محمد پڑھا کبھی؟ لیکن ختیجہ بنت خویلد ہے نا۔ عربوں کا رواج تھا،
وہ 7 ولدیت لگاتے تھے. ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں بچیوں کے نام کے ساتھ باپ کا نام لگتا ہے شادی سے پہلے, شادی کے بعد شوہر کا لگتا ہے. تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ شوہر کا نام ہے نا, یا کہ اس کو والد تصور کرتے ہیں. وہ نسب تھوڑی چینج ہوتا ہے, سب کو پتا ہوتا ہے بیٹی اس کی ہے, بیوی اس کی ہے. تو لہٰذا لکھا بھی جاتا ہے, اگر آپ نے کبھی نوٹس فرمایا ہو تو لکھا جاتا ہے مختارہ بی بی زوجہ محمد طفیل وغیرہ وغیرہ, وہ زوجہ بھی ساتھ لکھتے. تو لہٰذا شوہر کا نام لکھنے پر یہ گناہ نہیں بتایا جا رہا, نسب بدلنے پر بتایا جا رہا ہے. ہاں اگر کوئی بندہ نسلاً جو ہے دھوبی ہے اور اپنے آپ کو قریشی لکھ رہا ہے, اس پر یہ وعید اترتی ہے, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنا نسب اور اپنی کاسٹ بدلے, دونوں کے لیے یہ وعید ہے. تو لوگ کاسٹ بدل دیتے نا آرام سے, جو کاسٹ پسند نہیں ہے اس سے نکل جاتے, اس پر یہ گناہ ہے. جھوٹا سید بننا وہ تو اور بھی زیادہ گناہ ہے, لیکن کوئی بھی ذات اپنی چینج کر لینا وہ گناہ ہے. شوہر کا نام لگانے پر یہ وعید نہیں ہے. بچیوں کی شادیاں ہوگی, پہلے اور کاسٹ تھی دوسری, وہ آپ کی کاسٹ تھوڑی چینج ہوئی, وہ تو شوہر کا گھرانہ ہے نا. وہ بھی دیکھیں, وہ نہیں, آپ نہیں چینج ہوتے. وہ جب آپ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کاسٹ کیا ہے, تو وہ اس گھر کی کاسٹ پوچھی جاتی ہے جس میں بیٹی دی جا رہی ہوتی ہے. تو وہ آپ اپنے شوہر کی کاسٹ بتائیں گے نا. میری کاسٹ میرے شوہر کی کاسٹ ہو گئی. آپ کی کاسٹ آپ کے شوہر کی کاسٹ کیسی ہو گئی؟ میرے شوہر کی کاسٹ میری کاسٹ نہیں, کاسٹ آپ کی ان کی. دیکھیں آپ کاسٹ کیا ہے, کاسٹ ہے وہ قوم جس میں آپ پیدا ہوئے. فرض کریں یہاں تو مختلف قومیں ہم رہتے ہیں نا, لیکن ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں نا, تو مل جل گئے ہیں. لیکن اگر آپ کسی انڈیا کے کسی بندے سے شادی کریں تو وہاں بھی آپ کو فرق نظر آتا ہے. تو اگر وہ دڑاوڑ ہے یا وہ جو ہے تامل ہے, تو وہ تامل ہی رہے گا اور آپ پنجاب کے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں جو کاسٹ اصل میں وہ مختلف قومیں ہیں جو برِ صغیر میں رہائش پذیر ہیں. ہم چونکہ بہت اکٹھے رہتے ہیں, آپس میں شادیاں کرتے ہیں, تو اب شکلیں بھی مل جل گئی اور سب, لیکن کاسٹ کی ویسے اہمیت نہیں ہے. البتہ آپ کی کاسٹ چینج نہیں ہوتی, جس قوم میں پیدا ہو گئے اسی میں رہیں گے. لہٰذا اگر آپ یعنی راجپوت ہیں تو راجپوت ہی رہیں گے, اگر آپ ارائی ہیں تو ارائی ہی رہیں گے. ٹھیک ہے, کاسٹ چینج نہیں ہوتی. لیکن ویسے اوور آل پوچھا جائے کہ بھئی آپ لوگوں کی کاسٹ کیا ہے, تو پھر شوہر کی ہی بتائی جاتی ہے. دیٹ از نارمل, کیونکہ وہ فیملی کی کاسٹ ہوتی ہے نا. بچے بھی باپ پہ ہی ہوں گے, قدرتی بات ہے, نسل ان کی ہے, بچے اسی کاسٹ میں پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سلسلہ نسب ہے اصل میں. تو لہٰذا ہوتا ہے نا, ماں کی طرف سے سلسلہ نسب یہ ہے, باپ کی طرف سے سلسلہ نسب یہ ہے. یہ بات ہوتی ہے نا, ماں کی طرف سے سلسلہ نسب یہ ہے, باپ کی طرف سے سلسلہ نسب یہ ہے. تو وہ تو پھر فرق ہوتا ہے. اگر عورت کی پہلی اولاد پہلے ایک شوہر میں سے پھر دوسرے کے ساتھ شادی ہوئی, اب اس میں سے بیٹی ہے یا ادھر بیٹی ہے, تو وہ ان کی آپس میں شادی ہو جاتی ہے. انہیں بتایا نہیں ہوگی. اگر شوہر کے ایک شخص نے شادی کی, مسٹر اے نے شادی کی مس سی سے, مس سی کے اپنے پہلے شوہر سے کوئی بچہ ہے, اور مسٹر اے کی اپنی پہلی بیوی سے بچی ہے. ٹھیک ہے, اب دونوں کی مائیں بھی الگ ہے, دونوں کے باپ بھی الگ ہے. ٹھیک ہے, دونوں کی مائیں بھی الگ ہیں, دونوں کے باپ بھی الگ ہیں, ان کی شادی ہو سکتی ہے. ٹیچر میں بات کر رہی ہوں کہ ماں ایک ہی ہے. بھئی ماں ایک ہے تو پھر شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ ماں ایک یا باپ ایک ہے پھر تو نہیں ہو سکتی, اسٹرینجرز کی شادی ہوتی ہے. لہٰذا اگر ایک بندہ پہلی شادی کی, بیوی مر گئی, اس کی بچہ ہے, اس نے ایک ایسی عورت سے شادی کی جس کا کسی پہلے شوہر سے ایک بچی ہے. اب نہ وہ ان کا باپ ایک ہے, نہ ان کی ماں ایک ہے, نہ ان کی رضاعت اکٹھی ہوئی ہے, ان کی شادی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اگر ماں ایک ہے یا باپ ایک ہے یا ایون رضاعت کرا دی, پھر شادی نہیں ہو سکتی. جیسے فرض کریں کہ بچہ پیدا ہوا, 6-7 ماہ کا تھا, ماں مر گئی, بچے کی خاطر شادی کی, اب جو دوسری خاتون آئی انہوں نے اس بچے کو دودھ پلایا, اب رضاعت ہو گئی. تو ایسے کسی بھی رشتے کے ہوتے ہوئے شادی نہیں ہوگی. ہاں البتہ ان کا ایک بچہ پہلے سے ہے, مرد ہے, اس کا بچہ ہے پہلی بیوی سے, اور عورت کی بچی ہے پہلے شوہر سے, نہ مائیں ایک ہے نہ باپ ایک ہے, اور بچوں کا رضاعت بھی نہیں کرائی, یعنی کہ وہ بچہ بھی بڑا تھا, وہ بچی بھی بڑی تھی.
رضاعت بھی اپنی اپنی ماؤں کی انہوں نے. اب ایسی صورت میں ان میں کوئی رشتہ نہیں ہے, ان کی شادی ہو سکتی, ٹھیک ہے, ان کی شادی ہو سکتی, وہ اپنے باپوں پر حلال نہیں ہے, باپوں پر حلال نہیں ہے, باپوں کی بات نہیں ہو رہی, اس بچے کی بات ہو رہی ہے, اس سے شادی ہو سکتی, ٹھیک ہے. چلیے ہو گیا, کوئی اور سوال؟ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.